अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मैंने आपको 3 खबरें दी और तीनों दुरुस्त साबित हुई। पहली खबर ये थी कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की थीं और जो 9 रुकनी बेंच बनाया था, और मैंने ये आपको बताया था कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने अपने 9 रुकनी बेंच में शामिल किया है, और उनके साथ जस्टिस तारिक मसूद साहब थे, उनको भी अपने बेंच में शामिल किया था। तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पहले ही दिन इस बेंच से उठ जाएंगे, वो इतराज़ात लगा देंगे और वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे और बेंच टूट जाएगा। और जस्टिस तारिक मसूद साहब का भी मैंने आपको बताया था कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की पैरवी करेंगे, उनके एतराज़ात की तौसीक करेंगे और वो भी इस बेंच से अलहदा हो जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर मैंने आपको ये बताया था कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में जो 9 रुकनी बेंच टूटेगा और ये बेंच टूट के 7 हो जाएगा, तो फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ये 7 रुकनी नया बेंच ही तश्कील देंगे। उनमें वो तमाम जजेस शामिल होंगे जो 9 रुकनी बेंच में शामिल थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब के अलावा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जो 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बनाया, उसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के अलावा जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल थे। और फिर मैंने आपको एक और ख़बर दी थी, वो ये दी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस याहिया आफरीदी साहब में से भी एक जज जो हैं वो इस 7 रुकनी बेंच में से अलहदा हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जब वो दूसरी समाअत हुई थी तो हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर इतराज़ लगा दिया और कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जवाद एस ख्वाजा साहब जो कि दरख्वास्त गुजार हैं और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके वो रिश्तेदार हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा ना बने। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब खासे बरहम हुए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को बड़े गुस्से में ये बात की थी कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस बेंच में आपको ये बताया था कि अगर मेरे ऊपर आपको इतराज़ है, क्योंकि मेरी जो रिश्तेदारी है वो जवाद एस ख्वाजा साहब से है जो कि इस केस में दरख्वास्त गुजारें, तो अगर आपको इतराज़ है तो मैं इस बेंच से अलहदा हो जाता हूँ। तो तब तो आपने इतराज़ नहीं उठाया और आपने कहा था नहीं, हमें आप पर इत्मीनान है। और अब जबकि केस की समाअत शुरू हो चुकी है तो अब आप हमें बता रहे हैं कि हमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर इतराज़ है, जिस पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को बताया कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्हें वफाकी हुकूमत की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर बेंच में बैठने पर इतराज़ कर दें। हमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर इतराज़ है क्योंकि जवाद एस ख्वाजा साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिश्तेदार हैं। और फिर जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं उन्होंने मामले को हैंडल करने की कोशिश की और मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उनके साथ इजहार हमदर्दी और इजहार यकजहती भी किया और हुकूमत को कुछ ना कुछ खरी खरी सुनाने की भी कोशिश की। लेकिन अभी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब अभी बात कर ही रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का केस लड़ ही रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अचानक चेयर से खड़े हो गए और वो बेंच से अलहदा हो गए और उन्होंने ये कहा कि मेरा दामन साफ़ है और अगर किसी भी केस में किसी को भी मेरे ऊपर इतराज़ है तो मैं उस बेंच का कभी भी हिस्सा नहीं बनूंगा और ये मेरा उसूल है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच से अलहदा होकर चलते बने और जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं वो तकते ही रह गए और फिर जो बेंच है वो सारे का सारा उठकर चला गया और वक्फा हो गया। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने दोबारा से 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें वही पुराने जजेस थे जो 9 रुकनी बेंच में शामिल थे, जिनमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के अलावा जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे। तो अब ये 6 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा था। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये बता दिया था कि जो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब भी इस बेंच के हवाले से गड़बड़ करेंगे और फिर गड़बड़ हो गई है। और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने 23 जून को एक तहरीरी नोट लिखा
اور وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اپنے جو تحریری حکم نامہ ہے اس کا حصہ بھی بنایا ہے، اور جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں انہیں ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے جو درخواستیں زیر سماعت ہیں اس حوالے سے لارجر بینچ کی بجائے فل کورٹ بنانا چاہیے۔ تو اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں جو اس بینچ کا حصہ ہیں، اور جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے بینچ تشکیل دیا ہے اس پہ بھی اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ تبھی انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو اب اس معاملے پر فل کورٹ بنانا چاہیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 23 جون کو جو تحریری نوٹ لکھا ہے وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو لکھا ہے، اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے، انصاف کی عمارت ہے، وہ عوام کے اعتماد پر قائم ہے، اور عوام کا اعتماد سپریم کورٹ پر تبھی ہوگا جب آپ سپریم کورٹ میں جو بینچز تشکیل دیں گے اور ان بینچز میں جو ججز بیٹھیں گے ان میں ذہنی ہم آہنگی ہو۔ اور ابھی چونکہ جو حالات ہیں وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنی مدت جو ہے وہ ختم کرنے والی ہے، اور ابھی جو چہمگوئیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب سیاسی کیسز میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی پسند کے بینچز بناتے ہیں۔ تو ابھی ضروری ہے کہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف جو سماعت ہو رہی ہے اس حوالے سے فل کورٹ بنا دیں۔ اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اس کیس کے حوالے سے جو تحریری فیصلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے منصور عثمان عوان صاحب، انہوں نے صوبوں کے طرف سے ڈیٹیل دی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو 616 افراد ہیں وہ سویلین اداروں کی قید میں ہیں پنجاب میں، اور اس کے علاوہ جو KPK میں ہیں وہ 4 افراد ہیں، اور سندھ سے 172 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو رپورٹ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ 81 خواتین ہیں، جن میں سے جو 39 خواتین ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں اور قید میں ہیں، جبکہ جو 42 ہیں وہ یا تو بری ہو چکی ہیں یا ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ جبکہ ایک اور جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جن پر حکومت نے اعتراض عائد کر دیا تھا اور وہ اپنے اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو ان کا بھی ایک تحریری نوٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بھی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب سے فل کورٹ بنانے کی درخواست کی ہے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ججز میں ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے اور کسی کو اس بینچ پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تبھی جو فریقین ہیں وہ ان فیصلوں کو مانیں گے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو 22 جون کا نوٹ ہے، تحریری نوٹ ہے، وہ جو تحریری حکم نامہ 22 جون کا جاری کیا گیا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی طرف سے، اس تحریری نوٹ کو اس تحریری حکم نامے کا حصہ نہیں بنایا گیا، ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو ان کا 22 جون کا تحریری نوٹ ہے وہی ان کی آبزرویشن اس کیس کے حوالے سے سمجھی جائے، اور آبزرویشن ان کی کلیئر ہے، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب فل کورٹ بنائیں۔ تو جناب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہوں گے، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی آپ کو بتایا تھا وہ بھی علیحدہ ہو گئے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہ بھی تقریباً اب آپ علیحدہ ہی سمجھیں۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو اعتراضات ہیں نہ وہ ان سے اتفاق کرتے ہیں اور نہ ان پر اعتراض کرتے ہیں اور نہ ان کی توثیق کرتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ خاصا پیچیدہ ہے اور بہت گمبھیر ہے، کیونکہ جو اس بینچ میں ججز شامل ہیں ان کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، اور وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کے کوڈ آف کنڈکٹ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب فل کورٹ بینچ بنائیں، اور اگر وہ فل کورٹ نہیں بناتے تو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اسی بینچ میں رہتے ہوئے اگر کوئی فیصلہ جاری کرتے ہیں تو فریقین اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور پھر اس سے معاملات جو ہیں مزید گمبھیر ہو جائیں گے، اور جو سپریم کورٹ ہے عوام کا اس پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ایک اور اہم خبر
کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز کی تنخواہوں میں بھی اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور جو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 30 جون تک ان تمام چیف جسٹس اور جو ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی تنخواہ تو اس وقت سب سے زیادہ ہے، صدر سے بھی زیادہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے اس ٹائم 15,35,000 یا 36,000 کے لگ بھگ ہے۔ اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ 14,70,000 کے قریب ہے، اور اب حکومت دوبارہ سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ اور ایک طرف یہی اعتراض کیا جاتا ہے جو سیاسی لوگ ہیں کہ جی سب سے زیادہ تنخواہیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کی ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز کی ہیں، اور دوسری طرف پھر یہی سیاسی لوگ جو ہیں وہ ان ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو پھر اعتراض تو نہیں بنتا ججز کے اوپر یا چیف جسٹس کے اوپر کہ جی ان کی تنخواہیں کیوں زیادہ ہیں، کیونکہ جو ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو اضافے کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ تو وفاقی حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اور ایک طرف جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پر حکومت کو اعتراض ہے، ان کے فیصلے نہیں مانتی، اور دوسری طرف بڑی خوشی کے ساتھ انہی ججز کے اور ان چیف جسٹس کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کرتی ہیں، اور وہ بھی 20%۔ ایک اور اہم خبر جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی دبئی میں ملاقات ہو گئی ہے، اور میں نے آپ کو جو خبر دی تھی اس کی بعد میں میڈیا نے تصدیق کی کہ جی بالکل میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی آپس میں ملاقات ہو گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو جو ایجنڈاز بتائے تھے وہ 2 بتائے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی دبئی میں جو ملاقات ہوئی ہے وہ 2 ایجنڈاز کے متعلق ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب ہیں اور ایک جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، کہ مستقبل میں جو بھی صورتحال پیش آتی ہے ان دونوں کے حوالے سے اس کو کیسے ہینڈل کیا جانا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلے کیے جانے ہیں، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اگر اپنی مرضی کے فیصلے دیتے ہیں تو پھر حکومت کا پلان بی کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف اب ایک اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو دوست ممالک ہیں ان کے مندوبین سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں چائنا کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ قطر، اور اس کے علاوہ جو سعودیہ کے لوگ ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی ان تمام افراد سے، ان دوست ممالک کے افراد سے جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کا مقصد ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے، ملک کو معاشی طور پر بہتر کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ اسی حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی ان دوست ممالک کے مندوبین سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو پلان مرتب کیا جا رہا ہے وہ پاکستان میں بیرون ممالک سے، دوست ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری کے حوالے سے مرتب کیا جا رہا ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری لائی جائے، اور جو معاشی تعاون ہے وہ یہ دوست ممالک پاکستان کے لیے فراہم کریں گے، پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس معاشی بحران سے نکل سکے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ معاشی پلان دوست ممالک کی طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان مرتب کیا جا رہا ہے۔ اس ملاقات میں ایک اور بھی خبر آئی تھی جو میڈیا کی زینت بنی رہی کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہوئی ہے، تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور خبر یہی تھی کہ جو پنجاب ہے وہاں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہیے، وہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار کھڑے نہ ہوں، اور کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں آصف علی زرداری صاحب نے بقول میڈیا کے یہ گزارش کی ہے میاں نواز شریف صاحب سے کہ وہاں پر جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے وہاں کھڑے نہ کیے جائیں، جن میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا حلقہ ہے جو گجر خان کا ہے، اس کے علاوہ جو قمر زمان قائرہ صاحب ہیں ان کے حلقے سے مسلم لیگ نون کا جو امیدوار ہے اس کو نہ کھڑا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ندیم افضل چند صاحب ہیں، ان کے حلقے سے بھی کہا گیا ہے کہ وہاں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا امیدوار کھڑا نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ملتان سے جو گیلانی صاحب ہیں، سید یوسف رضا گیلانی صاحب، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں موسیٰ گیلانی صاحب، ان کے حوالے سے بھی آصف علی زرداری صاحب نے یہ گزارش کیا کہ وہاں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار کھڑے نہ کیے جائیں۔ تو یہ جو ڈیل ہے
سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یہ بہت پہلے ہو چکی ہے، جب میاں نواز شریف صاحب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن میں ملے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں، نوید قمر صاحب بھی تھے، تو ان کی ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب سے لندن میں ہوئی تھیں، اسی حوالے سے ہوئی تھیں، اور وہ معاملات ان کے بہت پہلے طے ہو چکے تھے، وہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چاہے مگویاں کہ جن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ تھا تو اس پہ بات ہوئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈیل یہی ہے جو لندن میں ہو چکی ہے، وہ یہ کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ پیپلز پارٹی کو تقریباً پنجاب میں 35 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو 35 سیٹیں یہاں سے ملیں گی، اور اس کے علاوہ جو سندھ ہے وہاں مسلم لیگ نون کو وہاں سے کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی حصہ دے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ڈیل بنی ہوئی ہے، یہ پلان بنا ہوا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جو ملاقات آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے، اس میں اور آگے جو پاور شیئرنگ ہے اس کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، اور آگے ابھی جو صدر عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے اگست میں چلے جانا ہے، تو اس حوالے سے بھی ابھی صدر کا معاملہ ہے، نئے صدر کا، تو اس حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں۔ ایک اور اہم خبر کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، اور وہ اچھے بچوں کی طرح ریاست کے جو فیصلے ہیں ان پر منوعن عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو مینٹیلٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی مینٹیلٹی سے مطابقت رکھتی ہے، اور جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان سب کی مینٹیلٹی جو ہے وہ سیم ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اگر موقع ملے گا تو وہ حکومت کی جو نیا ہے اسے پار کروا دیں گے، لیکن فی الحال انہیں موقع نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے جتنے بھی کیسز ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس، یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو کیوریٹو ریویو کا معاملہ ہے، وہ سب جو معاملات ہیں، چاہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہو، یا پھر وہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا معاملہ ہو، یا پھر کیوریٹو ریویو کا معاملہ ہو، تمام کیسز جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے پاس ٹیبل پر سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 14 مئی کا جو معاملہ ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی کوئی فی الحال نظر ثانی پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ بھی سجا کے رکھا ہوا ہے۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کسی موقع کی تلاش میں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ انہیں کوئی موقع مل نہیں رہا، ورنہ تو وہ حکومت کو کب کا گھر بھیج چکے ہوتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ ریاست کا ہے، اور حکومت کے پیچھے جو ہے وہ ریاست کھڑی ہے۔ پہلے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو ریاست ہوتی تھی اور جو سپریم کورٹ ہوتی تھی وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے تھے، اور وہ بھائی بھائی بن کر جمہوریت کو اچھا رگڑا لگاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ سچویشن جو ہے وہ مختلف ہے، اور سپریم کورٹ بلکہ پوری بھی نہیں، کچھ مخصوص ججز ہیں جو ریاست سے علیحدہ ہیں اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور مخصوص ججز کے علاوہ جو دوسرے ججز ہیں وہ ریاست کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، جن میں زیادہ تر سینئر ججز ہیں، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں، اور جو دیگر ججز ہیں 7 کے قریب ہیں۔ تو وہ تمام جو ہیں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ ریاست کی طرف ہے، وہ آزاد خیال ججز ہیں۔ تو جو دوسرے ججز ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، یا جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، یا جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، یا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور جو کچھ نئے ججز ہیں، وہ سیاسی فیصلے کرنا چاہتے ہیں، پرو عمران فیصلے کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ریاست کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے، وہ عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت مجرم ہیں، اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا چاہتی ہے، اور انہیں سخت سے سخت سزا دینا چاہتی ہے۔ اور مستقبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا خاصا تاریخ ہے، اور انہیں اب آئندہ سیاست میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے سگنیچرز کے ساتھ جو ہیں وہ امیدوار آئندہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے اور وہ میرے نام پر جیتیں گے۔ ارے بھائی، جب آپ کے نام کی ٹکٹیں ہی جاری نہیں ہوں گی تو وہ امیدوار کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو امیدوار عمران خان صاحب کے نام کی ٹکٹوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ الگ پارٹی پر یا آزاد یا الگ نشان پر ہی کھڑے ہوں گے۔
اس میں عمران خان صاحب کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔